मदीना मुनव्वरा की फिजाओं में एक अजीब सी घुटन और सन्नाटा छाया हुआ था। ये वो शहर था जिसने हमेशा वही की खुशबू और अमन की लोरियां सुनी थी, मगर आज इसी शहर के गली कूचों में बगावत के साए मंडरा रहे थे। एक घर जो कभी पनागा हुआ करता था आज मुहासरे में था। अंदर एक बूढ़ा शख्स जिसके माथे पर सजदों के निशान और आंखों में हया की चमक थी, मुसल्ले पर बैठा कायनात के मालिक से महवे गुफ्तगू था। बाहर तपती धूप में बागी शोर मचा रहे थे, पानी बंद कर दिया गया था और मौत की आहटें करीब से सुनाई दे रही थी। इसी बेचैनी के आलम में इस बूढ़े शख्स की आंख लगती है और वो ख्वाब में उस हस्ती का दीदार करता है जिसकी खातिर उसने अपना सब कुछ लुटा दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, उस्मान आज तुम हमारे साथ इफ्तार करोगे। ये ख्वाब महज एक बशारत नहीं थी, बल्कि उस अजीम सफर का इख्तिताम था जो मक्का की गलियों से शुरू होकर अर्शे इलाही के साए तले खत्म होने को था। ये दास्तान है खलीफा सोएब सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जिन्हें दुनिया ज़ुन्नुरैन और गनी के नाम से भी जानती है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं GTR मीडिया ऑफिशियल का ये खुसूसी सिलसिला क़ससुस सहाबा, और आज हम बात कर रहे हैं सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत वाक़या फ़ील के छठे साल यानी 573 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा के एक निहायत मुअज़्ज़ज़ और दौलतमंद घराने में हुई। आपका ताल्लुक कुरैश की शाख बनो उमैया से था, जिसे मक्का की सियासत और मईशत में कलीदी हैसियत हासिल थी। बनो उमैया के पास कुरैश का झंडा हुआ करता था जो उनकी ताकत और क़यादत की अलामत था। आपके वालिद अफ़्फ़ान बिन अबिल आस एक कामयाब ताजिर थे, जबकि आपकी वालिदा उर्वा बिनते कुरैज़ थी। आपका शजरा नसब 5वीं पुश्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलता है। ज़माने जाहिलियत में भी आपकी शख्सियत एक रोशन सितारे की मानंद थी। मक्का की जहालत से पुर फिजा में भी आपका दामन हर किस्म की बुराई से पाक था। आपने कभी शराब नोशी नहीं की, कभी बुतों के सामने सर नहीं झुकाया और कभी किसी फुहश काम में मुलव्वस नहीं हुए। आप एक कामयाब ताजिर थे और अपनी दयानतदारी की वजह से इंतहाई मारूफ भी थे। आपकी दौलत ने कभी भी आपके मिजाज में तकब्बुर पैदा नहीं होने दिया, बल्कि हमेशा गरीबों और मिस्किनों के काम आने को अपना फरीजा समझते थे। जब मक्का के उफक पर इस्लाम का सूरज तुलू हुआ तो सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उन चंद खुश नसीबों में से थे जो सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में शामिल हुए। आपके करीबी दोस्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब आपको इस्लाम की दावत दी तो आपकी सलीमुल फितरत तबीयत ने फौरन उसे कबूल कर लिया। उस्मान बिन अफ़्फ़ान के इस्लाम लाने के इस फैसले ने मक्का में एक हलचल मचा दी थी, क्योंकि बनो उमैया और बनो हाशिम के दरमियान कदीम रकाबतें मौजूद थीं और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बनो हाशिम के पैगंबर पर ईमान लाना उनके खानदान के लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं था। इसी वजह से आपके चचा हकम बिन अबिल आस और दीगर अकरबा ने आपको सख्त तकालीफ और अजियतें दी, लेकिन आप दीन पर साबित कदम रहे। जब मक्का में मुसलमानों पर जुल्म और सितम की इंतहा हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत का हुक्म दिया। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी अहलिया सैयदा रुक़ैया के साथ हिजरत करने वाले पहले काफिले में शामिल थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में फरमाया, उस्मान मेरी उम्मत का वो पहला शख्स है जिसने अपने अहलो अयाल के साथ अल्लाह की राह में हिजरत की। हबशा में क़याम के दौरान भी आपने अपनी तिजारती महारत को जारी रखा और वहां भी अल्लाह ने आपके रिज़्क़ में बरकत दी। जब आपको ये गलत इत्तला मिली कि मक्का के कुफार तो मुसलमान हो गए हैं तो आप वापस मक्का तशरीफ ले आए, लेकिन हकीकत मालूम होने पर जब कुछ वक्त बाद हिजरत मदीना का वक्त आया तो दोबारा मदीना की तरफ हिजरत की और इस तरह आप साहिबुल हिजरतैन यानी 2 हिजरतों वाले कहलाए। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत का एक निहायत मुनफरिद पहलू उनका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता मुसाहरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 साहबजादियों का निकाह यके बाद दीगरे आपके साथ किया। पहले सैयदा रुक़ैया आपके निकाह में आई और जब उनका इंतकाल ग़ज़वा बदर के अय्याम में हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी साहबजादी सैयदा उम्मे कुलसूम का निकाह आपसे कर दिया। इसी वजह से आपको ज़ुन्नुरैन यानी 2 नूरों वाला भी कहा जाता है। तारीख़ इंसानी में किसी और शख्स को ये एजाज़ हासिल नहीं हुआ कि उसके निकाह में किसी नबी की 2 बेटियां आई हों। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गनी का लक़ब इसलिए दिया जाता है कि उनकी सखावत बेमिसाल थी। इस्लाम की तारीख़ में जब भी माली कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सबसे नुमाया नजर आया। मदीना मुनव्वरा में हिजरत के बाद मुसलमानों को पानी की शदीद किल्लत का सामना था। शहर में सिर्फ एक ही मीठे पानी का कुआं था जिसका नाम बीरे रोमा था। उसका मालिक एक यहूदी था जो मुसलमानों को पानी महंगे दामों बेचा करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बीरे रोमा को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ करेगा अल्लाह उसे जन्नत में चश्मा अता फरमाएंगे। हजरत उस्मान इस सौदे को कैसे जाने दे सकते थे। सैयदना उस्मान ने उस यहूदी से बात की
لیکن اس نے پورا کنواں بیچنے سے انکار کر دیا. یہ یہودیوں کی بہت پرانی عادت ہے کہ بزنس پہ کنٹرول اپنا ہی رکھنا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاروباری فراست استعمال کرتے ہوئے اس سے آدھا کنواں خرید لیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک دن پانی حضرت عثمان نکالیں گے اور ایک دن وہ یہودی. اپنے مقرر کردہ دن پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ تمام مسلمان اور مدینہ کے رہنے والے مفت پانی بھر سکتے ہیں، اور اس طرح مدینہ کے لوگ آپ کے دن کی باری میں 2 دن کا پانی ایک ہی دن میں بھر لیتے تھے، اور یہودی کے دن کوئی بھی گاہک نہیں آتا تھا. اور اس طرح تنگ آ کر یہودی نے باقی آدھا حصہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہودی اور کفار ہمیشہ سے چالاک تو رہے ہیں، لیکن اگر مسلمان اپنی فراست کو درست طریقے سے استعمال کر لیں تو وہ ان پر حاوی آ سکتے ہیں. آپ نے یہ کنواں خرید کر اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا، اور یوں یہ تاریخ اسلام کا پہلا باقاعدہ وقف بن گیا. 9 ہجری میں جب رومی سلطنت کے خلاف جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو اسلامی ریاست شدید قحط اور معاشی تنگی کا شکار تھی. اسی لیے اس لشکر کو جیش عسرت یعنی تنگی والا لشکر بھی کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام سے امداد کی اپیل کی. سیدنا عثمان کھڑے ہوئے اور 100 اونٹ مع ساز و سامان دینے کا وعدہ کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپیل کی. دوبارہ سیدنا عثمان کھڑے ہوئے اور 200 اونٹ دینے کا اعلان کر دیا. تیسری بار اپیل پر آپ نے 300 اونٹ دینے کا عہد کر لیا. لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. روایات کے مطابق آپ نے کل 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 دینار یعنی سونے کے سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اپنے دستے مبارک سے پلٹتے جاتے اور فرماتے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے. یہ وہ سرٹیفکیٹ تھا جو کائنات کے سب سے سچے انسان نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. اس کے علاوہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کارنامہ ایسا ہے جس کا احسان پوری امت مسلمہ پر تا قیامت رہے گا، اور وہ ہے قرآن کریم کو ایک متفقہ متن پر جمع کرنا. اگرچہ قرآن کریم کی جمع و تدوین کا کام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہو چکا تھا، جس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کر چکے ہیں، لیکن مختلف لہجوں اور قراتوں کی وجہ سے اسلامی سلطنت کے دور دراز کے علاقوں میں اختلافات پیدا ہونے لگے تھے. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذوں پر لوگوں کو قرات میں اختلاف کرتے دیکھا تو وہ سخت پریشان ہوئے اور مدینہ آ کر خلیفہ وقت کو متنبع کیا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر اکابر صحابہ کی شورا بلائی اور فیصلہ کیا کہ قرآن کو قریش کے لہجے میں، جو کہ اس کا اصل لہجہ ہے، جمع کیا جائے گا. آپ نے ایک کمیٹی بنائی جس کی سربراہی سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے. اس کمیٹی نے ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ مستند نسخہ لیا جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تیار ہوا تھا. اس سے نقل کر کے مختلف روایات کے مطابق 5، 6 یا 7 مستند نسخے تیار کیے گئے اور انہیں اسلامی سلطنت کے بڑے بڑے مراکز میں بھیج دیا گیا. آپ نے حکم دیا کہ اب صرف اسی نسخے کے مطابق تلاوت کی جائے گی. اس طرح آپ نے امت کو ایک کتاب اور ایک قرات پر جمع کر دیا، اور اس طرح آپ کو جامع القرآن ہونے کی بھی سعادت حاصل ہوئی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک اعلیٰ سطح کی شورا نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا. آپ کی خلافت کا دور 12 سال پر محیط ہے، جو کہ خلفائے راشدین میں سب سے طویل ہے. آپ کے دور میں اسلامی سلطنت کی حدود مشرق میں کابل، غزنی اور خراسان تک، اور مغرب میں شمالی افریقہ یعنی لیبیا اور مراکش تک پھیل گئی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت کا ایک بڑا ثبوت مسلمانوں کی بحری قوت کی تنظیم ہے. آپ سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندری جنگ کے خطرات کے پیش نظر بحری بیڑے کی اجازت نہیں دی. آپ سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندری جنگ کے خطرے کے پیش نظر بحری بیڑے کی اجازت نہیں دی تھی. لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر بحری بیڑا بنانے کی اجازت مرحمت کی. اس بیڑے نے 28 ہجری میں قبرص فتح کیا، اور جب 34 ہجری میں مسلمانوں کا پالا رومیوں کی اس وقت کی عظیم ترین بحری قوت سے پڑا اور مسلمانوں کے اوپر ایک خوفناک سمندری جنگ مسلط کی گئی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہی انتظامات کی بدولت تو مسلمانوں کے 200 بحری بیڑوں نے رومیوں کے 500 بحری بیڑوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ بازنطینی سلطنت کی بحری اجارہ داری ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عسکری اور انتظامی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت تھا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں معاشی خوشحالی اس قدر عام ہوئی کہ لوگوں کے وظائف میں اضافہ کیا گیا. آپ نے زراعت کی ترقی کے لیے نہریں کھدوائیں، بند یعنی ڈیم تعمیر کروائے، اور مسافروں کے لیے شاہراہوں اور سرائے بنائے گئے. آپ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان توسیع کی اور اس میں پتھروں اور نقش و نگار کا استعمال کیا. آپ کے دور میں بیت المال اتنا لبریز ہو گیا تھا کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے غریب ڈھونڈتے تھے.
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے ممتاز صفت ان کی حیا تھی. آپ اس قدر با حیا تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حیا کے بارے میں، اللہ نے آپ کو حیا کی صفت سے اس قدر نوازا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حیا کی گواہی کچھ ان الفاظ میں کی کہ کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے. آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ اسی حال میں رہے. پھر سیدنا عمر آئے، آپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لیکن جب سیدنا عثمان کے آنے کی اطلاع ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنا لباس اور اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا ڈھانپ لیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی حیا والی بات ارشاد فرمائی. یہ حیا ہی تھی کہ جس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کائنات کے معزز ترین لوگوں کی صفت میں لا کھڑا کیا، اور صرف معزز ترین لوگوں کی صفت میں ہی نہیں بلکہ انہیں تاریخ کا وہ پہلا انسان بنایا جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں اور وہ ذوالنورین کہلائے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری سالوں میں کچھ شرپسندوں نے، جن کی پشت پناہی عبداللہ بن سبا نامی یہودی کر رہا تھا، منظم سازش کے ذریعے فتنہ کھڑا کیا. ان باغیوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا اور خلیفہ وقت پر جھوٹے الزامات لگائے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت چھوڑ دیں، لیکن آپ نے جواب دیا کہ میں وہ قمیض یعنی خلعت خلافت کبھی نہیں اتاروں گا جو اللہ نے مجھے پہنائی ہے. یہ وہی بات تھی جس کی پیشگوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں پہلے فرمائی تھی. باغیوں نے آپ کے گھر کا 40 دن تک محاصرہ کیا. انہوں نے آپ کا کھانا اور پانی بند کر دیا. یہ وہی عثمان بن عفان، وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے بیر روما وقف کر کے مدینہ کی پیاس بجھائی تھی، آج اپنے گھر میں پیاسے ہیں. صحابہ کرام بشمول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، ان سب نے اپنے بیٹوں حسن و حسین، عبداللہ بن زبیر کو آپ کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے بھیجا. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے حکم دیا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی میری خاطر تلوار نہیں اٹھائے گا. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ میں کسی مسلمان کا خون گرے. یہ وہ صبر تھا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. ایک حاکم وقت جس کے پاس پوری دنیا کی فوج تھی، لیکن اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک قطرہ خون بہانا بھی گوارا نہیں کیا. اور پھر 18 ذی الحج 35 ہجری جمعے کا دن آیا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے. آپ نے رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. ساتھ میں سیدنا ابو بکر و عمر بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوہرے داماد کو فرما رہے ہیں، عثمان جلدی کرو، ہم افطار کے دسترخوان پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں. صبح اٹھ کر آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ آج میں شہید کر دیا جاؤں گا. باغی دیوار پھاند کر گھر کے اندر داخل ہو گئے. اس وقت آپ کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا تھا اور آپ تلاوت فرما رہے تھے. جب ظالموں نے وار کیا تو آپ کے خون کا پہلا قطرہ اس آیت پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بس ان کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. آپ کی اہلیہ سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو بچانے کی کوشش کی تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں، اور اس طرح 82 سال کی عمر میں امت کا یہ عظیم محسن روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور پیش ہو گیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا سلسلہ ان کی شہادت کے ساتھ ختم نہیں ہو گیا. ان کا کیا ہوا پہلا وقف، اسلام کا پہلا وقف یعنی بیر روما، آج بھی مدینہ میں موجود ہے. صدیوں کے دوران اس کنویں کے گرد کھجوروں کے باغات لگ گئے جو اب وسیع رقبے پر ہیں. ان باغات کی آمدنی یتیموں اور بیواؤں میں تقسیم ہوتی ہے. اور یوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ پہلا وقف آج 1400 سال کے بعد بھی جوں کا توں جاری ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی جو ہم نے سنے، جتنے ہم سن سکے اس ویڈیو میں، ان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دولت اگر اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے تو وہ وبال نہیں بلکہ اجر عظیم اور اسلام کی نصرت کا سبب بن جاتی ہے. آپ کی حیا ہمیں پاکیزگی کا راستہ دکھاتی ہے اور آپ کا صبر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق پر قائم رہنے کے لیے اپنی جان قربان کر دینا امت کے مفاد کے لیے خون بہانے سے بہرحال بہتر ہے. آپ نے اپنی زندگی میں جنت کو 2 بار خریدا، یعنی ایک بار بیر روما سے اور ایک بار جیش عسرت سے، اور آج بھی آپ کی سخاوت کا دریا مدینہ کی گلیوں میں بہہ رہا ہے. رمضان کے اس مبارک مہینے میں جب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہمیں ایثار، خدمت خلق اور قرآن سے محبت کا درس دیتی ہے. آپ کی مظلومانہ شہادت امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم صدمہ تھی، لیکن آپ کا چھوڑا ہوا ورثہ یعنی مصحف عثمانی آج بھی ہر مسلمان کے گھر میں اللہ کے نور کی صورت میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.